अज़ीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर हकीम मोहम्मद सईद के सफ़रनामे डेल्फी से सोने की कान से अख़ज़ करदा एक मज़मून प्रिटोरिया में एक शाम पर मुश्तमिल है। ये सफ़रनामे से अख़ज़ करदा एक हिस्सा जो कि आपके निसाब में शामिल है। पहले हम हकीम मोहम्मद सईद के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनकी सफ़रनामा निगारी की खसूसियात का जायज़ा लेंगे और फिर इस सफ़रनामे पर बात करेंगे। मुख्तसर हालात ज़िंदगी देखे जाएं तो उनका अरसा हयात 1920 से 1998 पर मुश्तमिल है। हकीम मोहम्मद सईद एक पाकिस्तानी तिब्बी मुहक्किक और स्कॉलर थे। उन्होंने 1993 से 1994 तक सूबा सिंध के गवर्नर की हैसियत से भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सईद मशरकी अदवियात के शोबे में पाकिस्तान के मुमताज़ तिब्बी मुहक्किकीन में से एक थे। उन्होंने मगरबी पाकिस्तान में क़याम से कबल 1948 में हमदर्द फाउंडेशन कायम की। हकीम मोहम्मद सईद ने तिब, फ़लसफ़ा, साइंस, सेहत, मज़हब, कुदरती तिब, अदबी, माशरती और सफ़रनामे की तकरीबन 200 किताबें तसनीफ़ और मुरतब की। अक्टूबर 1998 को हकीम मोहम्मद सईद नामालूम हमला आवरों के हमले में खालिक हकीकी से जा मिले। हकीम मोहम्मद सईद नामवर अदीब, तबीब, सय्याह और एक अजीम नाशिर थे। उन्होंने अपने सफ़रनामों के ज़रिए मुख्तलिफ़ मकामात की तहज़ीबी खुसूसियात को बयान किया है। दिलकश अंदाज़े बयान के साथ मंज़र निगारी में भी कमाल रखते हैं। अपने सफ़रनामे डेल्फी से सोने की कान तक में जा बजा मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान मवाज़ना करते दिखाई देते हैं। अब उनके तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात। सबसे पहले शफ़ीक और मोतबर अंदाज़। हकीम मोहम्मद सईद का मुशफ़िकाना अंदाज़ उनकी तहरीरों में नज़र आता है। हालात और वाक़यात को इंतहाई मोतबर तरीके से बयान करते हैं कि हक़ाइक़ की भरपूर तर्जुमानी नज़र आती है। मंज़र निगारी के बारे में देखें तो सफ़रनामे का एक अहम अंसर है। इनकी तहरीर में मंज़र निगारी का निराला अंदाज़ नज़र आता है। अपने इर्द गिर्द के माहौल की लफ्ज़ी तस्वीर कशी इस अंदाज़ में करते हैं कि कारी के सामने मुकम्मल मंज़र वाज़ेह हो जाता है। किरदार निगारी को देखा जाए तो हकीम साहब अपने सफ़रनामे में अपने साथ शामिल दीगर किरदारों को भी इस तरह मुतारिफ़ करवाते हैं कि कारी इनको भी सफ़रनामे का लाजमी हिस्सा ख्याल करने लगता है। ख़यालात की गहराई पर बात करें तो इंतहाई आसान और शुस्ता ज़बान में आलिमाना ख़यालात बयान कर देना उनका ख़ासा है। उनकी मुदबिराना सोच उनकी तहरीरों में नुमायाँ नज़र आती है। अब पहले बात करेंगे कि सफ़रनामा है क्या। सफ़रनामे में सफ़र करने वाला अपने सफ़र के वाक़यात बयान करता है। सफ़र में दिखाई देने वाले मंज़र को भी बल्कि मनाजिर को इस अंदाज़ में बयान करता है कि एक ऐसी कैफियत कारी की आंखों के सामने पेश कर देता है, एक ऐसी तस्वीर खींच देता है कि सारा मंज़र हमारी आंखों के सामने रूनुमा होता दिखाई देता है। किसी ख़ास इलाके के रहन सहन पर बात भी इस सफ़रनामे का हिस्सा है। यानी कोई भी सफ़रनामा लिखा जाएगा तो मखसूस इलाके की सकाफ़त को, तर्ज़ बुदोबाश को इसमें मद्देनज़र रखा जाएगा। वाक़े को बयान करना भी सफ़रनामे का एक अहम अंसर है। जिस मखसूस जगह का सफ़र किया जा रहा है वहाँ की मरगूब ग़िज़ा, वहाँ के खुराक
یہ ساری چیزیں سفرنامے میں بیان کی جاتی ہیں۔ یاد رہے سفرنامہ چونکہ سفر نامہ نگار کے ذاتی مشاہدات کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس جگہ کا سفر کیا جا رہا ہے اس مقام کا تعین سفر نامے میں واضح طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس علاقے کے اس مقام کے لوگوں کی طرز بود و باش کیا ہے، انہوں نے کیا ذریعہ معاش اختیار کر رکھا ہے اور ان کا رہن سہن کیسا ہے، یہ ساری چیزیں سفر نامے کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب کہ سفر نامے کے مقابلے میں صرف واقعہ نگاری کو دیکھا جائے تو اگر ہم ایک مختصر واقعہ لکھ رہے ہیں تو اس میں ہم بیان کریں گے، یعنی ہم یہاں پر سفر نامے اور پکنک کا فرق بتا رہی ہوں کہ پکنک کو لے لیا جائے تو وہ واقعہ نگاری میں آ جائے گی، جس میں ہم کہاں، کب اور کیسے کے سوالوں کے جواب بیان کرتے ہیں۔ کسی جگہ پر مختصر قیام یا ایک یا چند 2 دن کے لیے اگر جا کر رہا جائے اور اس جگہ سے لطف اندوز ہوا جائے، اس کو مفصل بیان کرنا واقعہ نگاری میں آتا ہے۔ واقعہ نگاری میں بھی اثر انگیزی ضروری ہے کیونکہ اس میں جذبات و احساسات کا بیان ہوتا ہے جس کے نتیجے میں واقعہ پرتاثیر ہو جاتا ہے۔ اب حکیم محمد سعید کے سفر نامے کے اس حصے کی بات کریں گے جس میں وہ ساؤتھ افریقہ کا دورہ کرتے ہیں اور جوہانسبرگ کی وجہ شہرت بتاتے ہیں۔ جوہانسبرگ جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں سونے کی سب سے بڑی کانیں بھی ہیں، بڑے بڑے مالیاتی ادارے بھی ہیں، صنعتی ادارے بھی ہیں۔ یہ شہر ہیروں کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے اور یورینیم کی پیداوار کے حوالے سے بھی ممتاز مقام رکھتا ہے۔ جوہانسبرگ کی قابل ذکر عمارتوں کے حوالے سے حکیم محمد سعید نے تفصیل بیان کی ہے کہ یہاں بلند و بالا عمارتیں نظر آتی ہیں، ریڈیو اور ٹی وی کا ٹاور بھی موجود ہے، 50 منزلہ عمارت دور سے نظر آتی ہے، تھیٹر اور اوپیرا ہاؤس بھی قائم ہیں، آرٹ گیلری، پارک، چڑیا گھر، یونیورسٹی، کالج سب یہاں اس شہر کی خصوصیات کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے ہوٹل بھی بڑے شاندار ہیں۔ حکیم صاحب نے جوہانسبرگ کے بازاروں کا بھی تذکرہ کیا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ مختلف رنگ و نسل کے لوگ خریداری کرتے نظر آتے ہیں، جن میں کالے لوگ، بھورے لوگ اور سفید خریدار شامل ہیں، اور خصوصیت سے بتایا ہے کہ ہفتے کا دن کاروبار کا خاص دن ہوتا ہے۔ ایک قابل ذکر بات کہ یہاں سموسوں کی فروخت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک دن میں کئی لاکھ سموسے بک جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ سموسے سورت کے سے آنے والے مہاجرین نے یہاں پر متعارف کرائے جو یہاں کی خاص پہچان بن گئے۔ صورتی مسلمان مرد اور عورت دکانداروں کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم صاحب یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ کی بات کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سب سے اہم سیر ان کے لیے یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ کی رہی، اگرچہ جب وہ وہاں پہنچے تو اس دن تعطیل تھی، یونیورسٹی بند تھی، اور حکیم صاحب کو یہ بھی افسوس رہا کہ وہ یونیورسٹی اندر سے نہیں دیکھ پائے، لیکن انہوں نے اس یونیورسٹی کو سرسری باہر سے دیکھتے ہوئے بھی اس کا ایک بھرپور نقشہ کھینچ دیا کہ یہ ایک سرسبز پہاڑی مقام پر واقع ہے۔ یونیورسٹی کے لیے خوبصورت جگہ کا انتخاب کرنے پر حکیم صاحب یونیورسٹی کے منتظمین کو بھی سراہتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے واٹر وال اسلامک انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا جس میں انہوں نے وہاں کے ڈائریکٹر کو، یعنی واٹر وال اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کو اس انسٹیٹیوٹ کے لیے اس کو ترقی دینے کے لیے جو تجاویز بیان کی، اس میں کچھ اہم باتیں تھیں جن میں سے چند یہ ہیں کہ وہاں 1 سے زائد مساجد تعمیر کی جائیں، ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے،
اس کے علاوہ جو طلبہ کو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں دینیات کو بھی لازمی حیثیت دی جائے اور ایک ایسی ڈسپنسری قائم کی جائے جہاں عوام کے مفت علاج معالجے کا انتظام ہو۔ حکیم صاحب اس کے بعد مرکز ذکریہ میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کلام الہی کی اہمیت کو واضح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی اور بتایا کہ ابتدائی دور کے مسلمانوں نے سنت محمدی کی پیروی کی، اعلیٰ اخلاق، محبت، احترام اور اتحاد کی بدولت اسلام کو پوری دنیا میں عام کیا۔ مسلمان آج بھی ان چیزوں کو اپنا لیں تو دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ان کی تقریر میں جو خاص بات تھی، ان کے کچھ اقتباسات اور ان کی وضاحت یہاں بیان کروں گی۔ عرب کے صحرا سے مٹھی بھر انسان اٹھے اور انہوں نے ساری دنیا میں اسلام کا نور پھیلا دیا۔ ان کے ساتھ اللہ کا کلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اخلاق تھا، محبت اور احترام تھا۔ انہی 4 چیزوں نے اسلام کا بول بالا کیا تھا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں میں اتحاد کی فضا پیدا ہوئی۔ اور اسی حوالے سے یہاں جو حکیم صاحب نے بتایا کہ مسلمان عرب میں جہاں ایک ایسا خطہ جسے بالکل تہذیب و تمدن سے عاری سمجھا جاتا تھا، جس کو بالکل بھی کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، لیکن یہاں سے جن لوگوں نے کلام الہی سے متاثر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اختیار کی تو وہی کامیاب ہوئے۔ در حقیقت کلام الہی کی اہمیت بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حکیم صاحب نے ایسا ایک نمونہ عمل قرار دیا جو ہمارے لیے کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر ہم بلند اور اعلیٰ اخلاق اپنائیں، محبت اور احترام کا جذبہ رکھیں اور اپنی صفوں میں اتحاد باقی رکھیں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ان کی تقریر میں ایک اور اہم بات، جسے میں نے یہاں اقتباس کی صورت درج کیا اور اس کے بعد اس کی وضاحت ہوگی۔ مسلمانوں میں پھوٹ کے نمونے میں ویسٹ انڈیز میں دیکھ چکا ہوں۔ لندن میں مسجدوں میں تالے ہم نے ڈلوائے ہیں۔ ایسے ہی حالات ان تمام ممالک میں ہیں جہاں مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ یہاں حکیم سعید نے مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیا ہے۔ اتحاد کی بدولت مسلمان اپنی گمشدہ عظمت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم نے اتحاد کو نفاق میں تبدیل کر دیا، انتشار کا شکار ہوئے، ہمیں غلامی کا طوق نصیب ہوا۔ اسی حوالے سے مصنف کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز ہو یا لندن، اسی انتشار کی بدولت ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ حکیم صاحب نے یہاں جوہانسبرگ اور کراچی کا موازنہ بھی کیا ہے اور اسی حوالے سے بتاتے ہیں کہ اور یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو پچھلے سالوں کے امتحانوں میں آ چکا ہے۔ جوہانسبرگ کو دیکھا جائے تو دنیا کا تیسرا قابل ذکر ترقی یافتہ شہر ہے، صفائی کے لحاظ سے بھی قابل ذکر ہے۔ یہاں شاندار تعلیمی ادارے ہیں، تفریحی مقامات ہیں اور ہوٹل نظر آتے ہیں۔ اس کی خامیاں دیکھی جائیں تو یہاں لاقانونیت بہت ہے، یعنی قانون پر عمل درآمد نہیں ہے، کرپشن بھی بہت زیادہ ہے اور بے روزگاری بھی یہاں کی بڑی خامی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکیم سعید نے کراچی سے موازنہ کیا ہے اور دیکھا جائے تو کراچی ملک کا اہم تجارتی اور صنعتی مرکز ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی اہم ترین مرکزی بندرگاہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہاں تعلیمی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، علاج معالجے کے لحاظ سے ہر طرح کی سہولیات دستیاب ہیں۔ لیکن خامیوں کا اگر ذکر کیا جائے تو یہاں صفائی ستھرائی کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے اور کچرا بہت زیادہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ انتظامیہ کی غفلت ہے۔ کراچی کے عوام کو پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے، صاف پانی یہاں مہنگے داموں دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ
ٹرانسپورٹ کی کمی کا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس مضمون کے مرکزی خیال پر بات کرتے ہیں۔ حکیم محمد سعید نے اپنے سفر نامے میں جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ اور پریٹوریا کا تذکرہ کیا ہے اور وہاں کی اہم خصوصیات کے ساتھ ساتھ اسلام کی اشاعت کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ اس کا خلاصے کے نکات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ میں مختصر طور پر خلاصے کو بیان کر دوں گی۔ جنوبی افریقہ کے شہر کی جوہانسبرگ کے حوالے سے حکیم صاحب نے اس کی وجہ شہرت بیان کی ہے کہ یہاں سونے کی بھی کانیں ہیں، افریقہ کے بڑے بڑے مالیاتی اور صنعتی ادارے بھی ہیں، صنعتی ہیروں اور یورینیم کی پیداوار کی وجہ سے اس شہر کو بھی شہرت حاصل ہے۔ جوہانسبرگ میں قابل ذکر بڑی بڑی عمارتیں بھی ہیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا ٹاور اور ایک 50 منزلہ عمارت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تھیٹر، اپیرا ہاؤس، آرٹ گیلری، سانپوں کا پارک اور چڑیا گھر بھی ہے۔ اس کے بعد حکیم سعید جوہانسبرگ کے بازاروں میں گھومے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں صورتی مسلمان نظر آتے ہیں اور وہ اپنے کھانے اس انداز میں پھیلا چکے ہیں کہ عوام ان کے کھانوں کے گرویدہ ہیں۔ حکیم سعید نے اس کے بعد پریٹوریا کا رخ کیا۔ پریٹوریا ایک سرسبز شاداب پھول پودے، یہ سب چیزیں وہاں نظر آئیں۔ ان کی سب سے اہم سیر یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ کی رہی، جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہفتہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس یونیورسٹی کی سیر نہ کر سکے۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی پر سرکاری عمارتیں واقع ہیں اور مختلف انہوں نے یہاں کے اداروں کا ذکر کیا۔ شام کو 5 بجے جناب ہنسا کے ساتھ واٹر وال اسلامک یونیورسٹی گئے۔ وہاں پہنچنے پر وہاں کے ڈائریکٹر نے حکیم صاحب کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا۔ یونیورسٹی کے ختم ہونے پر، یعنی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ختم ہونے پر، وہاں سے ہی 10 لاکھ کالوں کی بستی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے اس بستی میں مسلمانوں کا داخلہ منع تھا، مگر میاں ہنسا صاحب نے اجازت لے کر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ رات کو انسٹیٹیوٹ میں نہایت پرتکلف کھانے کا اہتمام تھا۔ عشائیے میں شہر کے معزز لوگ بھی شریک تھے۔ اسلامک یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد مرکز ذکریہ پہنچنا تھا۔ ہائی وے پہ راستہ بھولے، لیکن پھر بھی جلد ہی مرکز ذکریہ پہنچ گئے۔ مدرسے میں سالانہ اجتماع تھا۔ جب حکیم صاحب پہنچے تو دعا ہو رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے 15 منٹ کا خطاب کیا اور اسلام کے لیے کام کرنے والوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں متحد ہو کر رہیں اور ایمان کی طاقت کو فراموش نہ کریں۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ میرا آج کا لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔